क्या भी नहीं मानेगा आपकी बात पे नमाज कायम करना। लेकिन अगर आपका अखलाक अच्छा होगा तो गैर जो है अपनी बीवी को तलाक, एक बीवी को तलाक देगा और एक बीवी को रखेगा, जैसे शहाबुद्दीन ने किया था शेख हमदन साहब के कहने पे, क्योंकि अखलाक का असर होता है, किरदार का असर होता है, कि वो बात जो इंसान का किरदार करे है, न तहरीर से मुमकिन न तकरीर से मुमकिन, वो बात जो इंसान का किरदार करे, किरदार साजी की जाए, फिर इंशाल्लाह पीस भी होगा, अमन भी होगा और रूहानियत भी होगी। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये थे मोहतरम प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ियाबादी साहब। इनका इस आधे घंटे के खिताब में एक चीज़ हमारे सामने आई कि दाई का किरदार एक अमन पसंद होना चाहिए। ये मिशन, मैं यहाँ आपको ये बात कवर करना चाहता हूँ, हमीदुल्लाह हमीद साहब जो ये चला रहे मिशन, ये भी इसी की आबियारी कर रहे हैं। एक तो हो गया मेंबरों पर चढ़ना, खिताब करना, दरूस देना, ठीक है। दूसरा प्रैक्टिकल ग्राउंड जीरो पर काम करना, उसकी झलक हमको हमीद साहब में नज़र आ रही है। मैं ये बात यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि हम सबको तहरीक मिले। हमीद साहब क्या कर रहे हैं? हमीद साहब काली लिटरेचर नहीं बांट रहे। हमीद साहब को जब लगे कि अपना घर में किसी को रात गुजारनी होगी, वो रात उसको देते हैं, यहाँ उसके अपने घर में रखते हैं। कोई गेस्ट आता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, हमीद साहब की सरवर में ये काम हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं श्रीनगर का हूँ और अल्लाह ताला ने इस ब्यूरो को ये वक्त बख्शा कि यहाँ ब्यूरो में ये काम हो रहा है और बड़े बड़े बाहर से आ रहे हैं। हमीद साहब उनको एकदम, हमीद साहब की छोटी सी गाड़ी लगी है, पिकअप ड्रॉप। हम नाचीज को हमीद साहब उठा के लाए ब्यूरो बाजार से, ऐसा थकी, और ये हमीद साहब कर रहे हैं। और अल्लाह इनकी सलामत रखी। इनका मिशन जो चल रहा है, हम इसकी आबियारी कर रहे हैं। हमारे पास पिछले साल एक लेडी आई, मुझे याद है, श्रीनगर से मैं उसको लेके आया। वो मुस्लिम बन गई थी, हिंदू लड़की थी, मुसलमान हो गई थी। हमने उसको लिटरेचर दिया। लास्ट में हमीद साहब ने उसको बहुत अच्छा ऑनर किया और कहा, आप मुसलमान क्यों हो गई, क्या मुसलमान में अच्छा लगा? उसने एक ही बात कही, उसका नाम भी अभी मुझे याद है, काजल। उसने नाम चेंज नहीं किया, काजल। हिंदू गूगल में काम करते हैं। कहा हमीद साहब को, मुझे प्रॉफिट मोहम्मद की काइंडनेस अच्छी लगी, काइंडनेस, उस पर मैं इस्लाम में आई। मैं कुछ जाकिर नायक की क्लिप देख रही थी और बाद में एक दिन जाकिर नायक के कुछ क्लिप मैंने गौर से सुने तो मैं मुसलमान हो गई। उसने कलमा पढ़ा, यहाँ श्रीनगर में रहती थी, फिर ब्यूरो अपना घर आई, फिर हमने उसको लिटरेचर दिया, चाय पिलाई, वो बहुत खुश हुई। और मुझे एक हदीस याद आ रहा है, रसूल करीम ने फरमाया, मोमिन की 4 खूबियां हैं। सहाबा के बार देख रहे हैं क्या खूबी, नमाज तो खूबी है, रोजा तो खूबी है, ज़कात तो खूबी है, हज तो खूबी है, लेकिन 4 खूबियां जो पैगंबर करीम ने गिनवाई, उसमें एक मोमिन स्माइलिंग फेस होता है, हंसता चेहरा। मोमिन स्माइलिंग फेस, हंसता चेहरा, असवन बुत। दूसरा फरमाया रसूल करीम ने, मोमिन की जबान शीरीन जबान होती, स्वीट माउथ, टोट जबान कौन? मोमिन। तीसरा फरमाया रसूल करीम ने, मोमिन का नरम दिल होता है, मोमिन नरम दिल। और चौथा फरमाया रसूल, मोमिन का देने वाला हाथ होता है, सुनिए रटन बोल जाता है क्योंकि आसान दिन बोल। ये 4, इसमें कोई नमाज नहीं, इसमें कोई ज़कात नहीं, इसमें कोई हज नहीं, इसमें वो क्वालिटी है जो एक आम इंसान को मुतासर कर सकती है। हमारे पास अब सदर मजलिस है, उनका एक अहम खिताब होगा। हम सब आपसे गुजारिश करते हैं कि इनका ये तो मौका है हमको कश्मीर में आने का। सोशल मीडिया पर हम उनको देख चुके हैं या बहुत से कुछ उनका प्रोग्राम आ रहा है, लेकिन आज हमारे रूबरू है, ये अपने तजुर्बात पेश करेंगे। हमारे पास आलिम दीन है, वो भी सुनेंगे, हम सब ऑडियंस सुनेंगे। उसके इनके लेक्चर के बाद इनका 1 घंटा इंशाल्लाह देंगे हम फुल और 1:30 बजे तक, और उसके बाद हम कलाम तशक्कुर करके आपका ज़्यादा वक्त न लेंगे, नमाज और लंच करके आप सब यहाँ ब्यूरो, इस सरजमीन ब्यूरो और इस अपना घर मुकद्दस यतीम खाना से रुखसत होके जाएंगे। मैं दावत दे रहा हूँ मोहतरम अपने मेहमान तारिक मीर साहब से कि वो आए और अपना यहाँ खिताब पेश करें। इनका तारुफ तो आपको हमीद साहब ने दे दिया है, ये एक इंटरनेशनल लेवल पर है और बरसगीर में ज़्यादा इनका काम है और हिंदुस्तान में, और ये बहुत दावती अंदाज से दुनिया में अभी छाए जा रहे हैं। मोहतरम तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक दरख्वास्त अपनी बात शुरू करने से पहले हमीदुल्लाह अहमद साहब से, इतने लोगों को यहाँ पर इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए बुलाया और खुद सबसे पीछे जाकर बैठ जाते हैं, कम से कम आप तशरीफ लाए और जी, फिर मैं आगे बात शुरू करूँ। जी ये दाई की इंकिसारी है। हमने और बहुत से दाइयों में, बड़े दाई में देखी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा।
इबादिल्लज़ीना इज्तबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मौजूद उलमाए किराम, दानिशवरान, भीरवा के मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ख़वातीन, बाहर से आए हुए डेलीगेट्स, आप सब पर अल्लाह की सलामती और रहमतें हों। शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, कई मुक़र्रिरीन की तक़रीरों में दोनों का तज़किरा है। इन दोनों की नगरी के लोगों, इस बस्ती के लोगों, 50 साल में ऐसा हुआ था, विद इन 50 ईयर्स, कि 3% 97% हो गए थे। 97% 3% में रह गए थे। ये लहर रुक क्यों गई? ये मगरिबी यूपी में क्यों नहीं उतरी? ये हिमाचल की तरफ क्यों नहीं गई? पंजाब की तरफ क्यों नहीं गई? ये लहर हरियाणा में क्यों नहीं आई? वहीं क्यों सिमट गई? जब सिमट जाएगी तो फिर आपको वो सब फेस करना पड़ेगा। कुछ वक्त लगता है, जो आज आप कर रहे हैं। ये तो कन्याकुमारी तक पहुंच गई होती 50 साल के अंदर। अगर यहां पर तब्दीली आई थी तो चंद 100 साल के अंदर, उससे और पहले ये कन्याकुमारी तक पहुंच गई होती। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया था, उन्होंने मोहब्बत की थी। रहमतुल आलमीन के उम्मती ऐसे होते हैं, ये रहमत उनके अंदर से निकाली नहीं जा सकती। रहमत खुशबू की तरह होती है। मैं कन्नौज गया जब पहली मर्तबा, वहाँ परफ्यूम की कॉटेज इंडस्ट्री है। वहाँ परफ्यूम की कॉटेज इंडस्ट्री है। घर घर में काम होता है। नालियों में से खुशबू आ रही थी, गलियों में से गुजरते हुए। खुशबू को छुपाया नहीं जा सकता। नालियों को खुशबूदार कर दिया। आप किसी परफ्यूम की ऐसे दुकान पर जाएंगे, सारी बॉटल टोटल सील्ड हो, बिल्कुल एक भी खुली ना हो, खुशबू फिर भी आएगी। खुशबू को छुपाया जा नहीं सकता। ऐसे ही रहमत को भी छुपा नहीं सकते। रहमत नफा बख्श होती है। ये रहमत की अलामत है। रहमत से लोगों को नफा पहुंचता है। ये मुमकिन नहीं है कहीं रहमत और उनसे लोगों को नफा नहीं पहुंच रहा हो। न्यूट्रल नहीं होते, गैर जानिबदार नहीं होते वो जिनके अंदर रहमत होती है, उनसे नफा पहुंचता हो। और ये उसूल बता दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वम्मा मा यनफउन नास फयमकुतु फिल अर्ज़। दुनिया के इंसानों के लिए, मुसलमानों नहीं, मोमिनीन नहीं, दुनिया के इंसानों के लिए जो नफा बख्श होता है वो ठहरता है। बाकी तो फिर कुचल दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, भूसा बना दिए जाते हैं। ठहरता वो है। आज हमारे यहाँ वो ऐसे तमाम लोग दुनिया में, यहाँ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ दुनिया में वो तमाम लोग जो इस्लाम का नाम लेवा या इस्लामी निज़ाम को कायम करने के लिए बात करते हैं अपने अपने अंदाज में, वो बड़े मुखलिस हैं। वो तमाम, उनसे दुनिया के इंसानों को कितना फायदा पहुंच रहा। ये गेज है, ये पैमाना है कि लोग, दुनिया के इंसान उनको इस नजर से देख रहे हैं, काश ये यहीं पे होते, काश और भी जो दूसरी जगहों पे पहुंचते, इसलिए कि हमें नफा पहुंच रहा है इनसे। ये पैमाने हैं। इस पैमाने पे अपने आप को नहीं परखते। जो कुछ इंटरप्रिटेशन उनकी समझ में आया है कि दीन के लिए हमें करना चाहिए, वो कर रहे हैं। कुरान अल्लाह का कलाम, बड़ी अजीब बात है कि हर उस काम के लिए जो उसने अहकामात दिए हैं, उन सब का प्रैग्मेटिक टेस्ट देता है। 1400 साल पहले ये लफ्ज भी नहीं था। यानी किस चीज से क्या होगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, रोजे रखोगे तकवा पैदा हो जाएगा, नमाज पढ़ोगे तुम्हारी जिंदगी से ख्वाहिशात और मुनकरात निकल जाएंगी। अच्छा, और चीजों को तो छोड़िए,
مجھے خوشگمانی ہے کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب نمازی ہیں. کبھی کبھی کچھ رہ جاتی ہوگی کسی کی, اور سب روزے بھی رکھتے ہیں. آپ سب میں ہو گیا تقویٰ پیدا, منکرات سے سب نکل چکے. اللہ کا کلام کو صحیح مانوں یا لوگوں کی گواہی کو کہ نہیں ان کی زندگی تو نہیں بدلی. کیا چیز درست ہے دونوں میں سے؟ محلے والے گواہی دیتے ہیں, 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, نشان بھی بنا ہوا ہے, ایک تلک لگا ہوا ہے کالا, اور 5 وقت مسجد جاتے ہیں. ہم گواہ ہیں 20 سال سے 30 سال سے. پڑوسی پریشان رہتا ہے, لین دین میں معاملات میں کوئی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے. تو محلے والوں کی گواہی کو مانوں میں یا اللہ کے کلام کو سچا مانوں؟ تو پھر نماز کیا کر رہے تھے وہ ادا؟ مفتی صاحب تو کہیں گے کر رہے تھے. ان کو حکم یہ ظاہر پر فیصلہ کریں کہ ہاں یہاں سے سبحانک اللہم سے لے کر السلام علیکم وہاں تک صحیح ادا کی تھی, ہاتھ صحیح جگہ باندھے تھے یا کھلے چھوڑے تھے, یا پاؤں کے درمیان دوری اتنی تھی. پریگمیٹک ٹیسٹ ہے. منکرات ختم ہوئی نہیں ہوئی, جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے یا کم از کم لگاتار کم ہوتی چلی گئی. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتے تھے اس لیے ذرا اپنے آپ کو ٹھیک کرو, نماز بدل دے گی. ان الصلاۃ تنہا, نماز روک دے گی عن الفحشاء والمنکر. تو پھر وہ نمازیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بڑا سخت لفظ کہہ رہا ہوں میں, اور اس لیے کہ کچھ تفصیل بھی بتاؤں گا بات کو. نماز اٹھ گئی اس امت میں سے, روزے اٹھ گئے. بتائیے کتنے لوگوں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے جو 20 سال سے روزے رکھ رہے ہیں لگاتار؟ یہ اللہ کا کلام کو غلط مانو, نعوذ باللہ, کہ اس لیے رکھا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے, اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں. 1 سال, دوسرا سال, تیسرا سال, چوتھا سال, 20 سال, 30 سال, کسی میں تقویٰ نہیں پیدا ہو رہا. تو پھر وہ روزے تھے یا فاقے تھے؟ اور روزے پھر کیا ہوں گے؟ کیا کمی رہ گئی؟ کہیں تو رہ گئی, کہیں تو رہ گئی نماز میں بھی. سمجھا ہم نے کہ ہو گئی ادا پوری. بڑی فکر کا موضوع ہے. سب الحمدللہ ایمان والے ہیں, یا تو بہت اچھی تشریح, آپ نے لوگوں کی تشریح بھی سنی. ایمان بنا امن سے ہے, بہت تفصیل سے وہ ایمان اور سلم پر اور صلح, یہ تینی چیزیں تو ہیں, ایمان, اسلام, عمل صالح. یہ صالح لفظ صلح سے, عمل صالح ہو گئی نہیں, صلح نہیں ہے تو بلکہ مادہ وہی ہے. یہ تفصیل تو سنی آپ نے. یہ لغوی بات تھی. آپ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں. کلمہ پڑھ لیا نا, کہتے ہیں دل سے پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی تھی, سب ایمان والے ہو گئے. ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کیا؟ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, مثال سے سمجھ میں آئے گا. باقی تو ایمانیات کے اوپر جو سیریز ہے پوری لیکچرز کی. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک پائلٹ کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے, اس کی ٹریننگ کے دنوں میں جب ایک پائلٹ کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو 3000 فٹ سے پھر 5000 فٹ, پھر 10,000, پھر 20,000 فٹ پر لے جا کر پیراشوٹ باندھ کر اس کو کودنے کے لیے کہا جاتا ہے. ہو جائے گی یہاں سے دور تھوڑا. اچھا, یہاں سے کافی ہے, آواز کلیئر ہے؟ پہلے کہہ دیتے آپ لوگ, معاف. اسے کہا جاتا ہے وہاں سے کود جاؤ پیراشوٹ باندھ کر. وہ کودتا ہے. 2 باتوں کا اسے 100% یقین ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی نہیں ہوئی تو ذرا سی بھی کوئی چوٹ بھی نہیں آئے گی, خراش بھی نہیں آئے گی, سیف لینڈ کریں گے. اور اگر کہیں چوک ہو گئی کچھ, اور بہت سمپل انسٹرکشنز ہوتی ہیں, اگر کہیں چوک ہو گئی
किसी डर की वजह से, किसी और वजह से, तो हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। ये दो बातें खूब मालूम होती हैं उसे, और वो कूद जाता है। अब अगली बात सुनिए। एविएशन की हिस्ट्री में, हवाबाजी की तारीख में टेक्निकल फॉल्ट से तो चंद हादसे हुए हैं, लेकिन पूरी तारीख के अंदर एक भी पैराशूट से कूदने वाला नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? 20,000 फीट से जो कूदा है, इसलिए कि कोई गलती नहीं की उसने, किसी एक ने भी नहीं की उतनों में। इसको कहते हैं ईमान। ये ईमान पायलट के बराबर ईमान है आपका। उसे यकीन है, इस बात का मुकम्मल यकीन है कि नहीं बचेंगे, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, गलती हो गई तो नहीं होती उससे गलती। ये भी मालूम है कि कैरियर बहुत अच्छा होगा, सेफ लैंडिंग होगी, जब आगे का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। इन दोनों बातों का यकीन होता है, गलती नहीं होती, एक से भी नहीं हुई, 100% रिकॉर्ड है। आप में से कितनों का ईमान, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा ईमान हो गया? पढ़ा ही नहीं, माना भी, नमाज भी पढ़ते। तो कितनों का ईमान उस पायलट के बराबर है? उतना भी नहीं है। अच्छा, एक फर्स्ट फ्लोर पर कहीं आग लग गई, नीचे आग लग गई, फर्स्ट फ्लोर पर कोई लोग हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी, एक ही जीना है, उससे आग चढ़ रही ऊपर। कोई एक भी उसमें से, जीने में से निकल के नहीं भागेगा, खिड़कियों से कूदेंगे, चाहे जितना कूदने में चोटें आ जाएं, उस जीने में से नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाते? उन्हें मालूम है मौत है यकीनी। आप भी कहते हैं हमें मालूम है यकीनी मौत है, वहां यानी मौत भी वहां, जहां मौत को भी मौत आ चुकी है, वहां यकीनी हमेशा की जिंदगी है। फिर क्यों गड़बड़ होती है? तो फिर अमन कैसे आएगा जब ईमान नहीं है तो? और ये सलात क्या थी? नमाज जिसे आप कहते हैं, मोमिनीन की मेराज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अल्लाह के करीब तरीन दर्जे तक पहुंच गए। कुर्बत का बस इससे आगे कोई दर्जा नहीं होता जहां तक पहुंचे। वापस तशरीफ लाए तो नमाज का तोहफा लाए, तुम सब भी पहुंच जाओगे, रोज पहुंच सकते हो कई मर्तबा। ये मेराज है। आप में से कितने जो उस प्रेजेंस को महसूस करते हैं, करीब पहुंच जाते हैं अल्लाह के अपनी नमाज में? ऐसे ही होता है, सुबहाना से शुरू होकर सलाम फेर दिया। किन चीजों पर जोर है? पैजामा कैसा हो, टखना तो नहीं ढका हुआ है, हाथ यहां थे या यहां थे या खुले हुए थे। अगर नमाज परफेक्ट हो गई, जो जैसा मानता है अगर उसके हिसाब से की नमाज पूरी परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के तो आसपास भी नहीं पहुंचे, अपने कारोबार के बारे में सोच रहे थे। अरे अच्छी चीजें नहीं, बुरी बातों के बारे में भी सोच रहे थे। और सलाम की आवाज आई तो दोनों तरफ, दोनों कंधों की तरफ आपने सलाम कर दिया। अगर नमाज है 5 वक्त की पढ़ रहे हैं, तो इस पूरी नमाज में थे कहां पर? कभी कोई मौजूदगी महसूस हुई? कुर्बत का कभी एहसास हुआ? तो ये नमाज की रूह है। और वो जो किया वो जिस्म था। जब रूह निकल जाती है जिस्म से तो क्या रह जाता है? लाश। नमाज की लाशें। मसाजिदुहुम आमिरा व खराबम मिनल हुदा। मस्जिदें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, भरी होंगी हिदायत के खंडर। समझ रहे हैं कि हिदायत के पर हैं। मैं अपनी तरफ से कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, कोई नया फलसफा नहीं कर रहा हूं। कुरान ने दिया टेस्ट। ये अगर टेस्ट पर पूरे उतर रहे हैं तब हो रही है, वरना नहीं हो रही। अपना एहतिसाब खुद कीजिए। किसी की बहुत शदीद बीमारी हो और वो जो उसका दुनिया में सबसे अच्छा स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाए, वो कहे परेशान मत होइए, अभी 1 हफ्ते में आराम होगा। प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, दवा शुरू कर दी, 1 हफ्ता नहीं, 15 दिन में भी नहीं हुआ आराम, 20 दिन में भी नहीं हुआ।
پھر گیا ڈاکٹر کے پاس, کچھ اس نے بدلا کہ ہو جائے گا, پھر نہیں ہوا, نہ 15 دن میں نہ 20 دن میں. یہ سوچتے رہیں گے کہ یہ سب سے بڑا دنیا کا اسپیشلسٹ ہے, یا ڈاکٹر بدلیں گے, یا اسی دوا کو کھاتے چلے جائیں گے, وہی علاج کرتے چلے جائیں گے جس سے فائدہ ذرا سا بھی نہیں ہوا ہے. وہ چاہے کسی سے سن لے کہ وہاں پر ایک بیٹھا ہوا ہے, وہ ٹینٹ لگائے ہوئے, وہ جڑی بوٹیاں بیچ رہا ہے, بڑا فائدہ ہوتا ہے, وہاں بھی جائیں گے. اس کو ہوگا اسپیشلسٹ, مجھے فائدہ نہیں ہوا. تو ایک حکیم نے, الحکیم نے, اس کا نام بھی الحکیم ہے, ایک نسخہ اس نے دیا اور بتایا اس سے یہ ہو جائے گا. اور جن کی معرفت آیا وہ نسخہ, انہوں نے کہا 40 دن میں ہو جائے گا ایمان کامل, 40 ڈیز میں, اگر پابندی سے صحیح نمازیں ہوئیں. اب کسی ایمان کامل کتنوں کا, میں نے تقویٰ کی بات کی تھی, اس کی تھی, منکرات کی, کتنوں کا ہو گیا؟ کیا ان کی بات غلط تھی؟ نہیں تھی. پھر آپ ڈاکٹر بدلتے کیوں نہیں؟ اگر اس سے فائدہ نہیں ہوا ہے تو حکیم بدلتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ شفا نہیں ہو رہی. بتائے تو یہ تھا کہ یہ پیدا ہو جائے گا, نہیں ہوا تو بدلیے. لیکن اگر یہ یقین ہے کہ نہیں نسخہ ٹھیک تھا تو کہیں ترکیب استعمال میں غلطی ہے. یا نسخہ غلط ہے یا ترکیب استعمال میں غلطی ہے. ان باتوں پہ نہیں سوچتے. ایمان پر سوچے تب ہم نہ آئے گا نا. اب اسلام پر اور دوسری بہت سی باتوں پر بہت سے یہاں پر آپ کے سامنے تذکرے ہوئے. کچھ تذکرے جو ہوئے, میں اس سے طرح سے آگے کا ایک آدھ اسٹیپ, اور وقت کی تنگی کی وجہ سے مجھے کچھ تھوڑا سا میرے ساتھ لینینسی کی گئی, وقت تھوڑا زیادہ دے دیا گیا, تو اس لیے ورنہ یہ کہ آتی ہوں باتیں بھی آپ کے سامنے. عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دی. رئیس المنافقین کی جو آؤٹ تھا, معلوم تھا, جسے سب جانتے تھے. اچھا حکم آ گیا پھر اللہ کا, اس کے بعد اب نہیں, اب تو آپ نے کر لیا, وہ حکم قرآن میں آ گیا. 70 مرتبہ بھی اگر اس کے لیے مغفرت طلب کرو گے تو نہیں معاف کیا جائے گا. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد نہیں کی. یہ حکم تھا, لیکن سنیے کیا کہا تھا. فرمایا کہ اگر مجھے ان الفاظ سے یہ سمجھ میں آتا, اس کا مطلب میں یہ سمجھتا کہ 70 کا مطلب 70 ہی ہے, تو میں 71 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتا اس کے لیے. یہ تو مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ نہیں کرو گے تو نہیں کرتے. لیکن اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ 71 دفعہ کرنے سے ہو جائے گی تو میں 71 مرتبہ کرتا. اس نبی کی امت ہیں آپ, رحمت کہاں ہے؟ لوگوں کو آپ سے نفع پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے؟ یہ گیج ہے, یہ پیمانے ہے. جی میں نے کہا تھا نا کہ چند باتیں اور تھوڑی سی اس کے آگے جو پہلے آئی تھی, اس سے اگلی بات بڑی اچھی, بڑی پیارے, بڑے اچھے انداز میں پروفیسر حمید نسیم صاحب نے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ میں احسن کی تشریح کی. احسن کا مادہ ہی حسن ہے. آپ نے تو بتایا خوبصورت, اس کا مادہ ہی اسی سے بنا ہے, احسن لفظ. اچھا ایک دوسری آیت سنیے جس پہ احسن آیا ہے, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ٹکڑا ہے آیت کا, پوری نہیں ہے. یہ تو کرنا ہے ان سے, دلیلیں تو جواب تو دیں گے, دیے جائیں گے, سمجھایا جائے گا, راستے کی طرف تو لائیں گے, دلائل سے لائیں گے. یہ مجادلہ تو ہوگا, لیکن احسن طریقے سے ہوگا. احسن پھر کیا ہے؟ میں مثلاً کہ دعوت کا کام کرتا ہوں, دائی ہوں. ایک دائی مولانا کلیم صدیقی صاحب ہیں اس وقت, اللہ ان کی مشکلات آسان کرے. ایک دائی مولانا وحید الدین خان صاحب تھے. یہ سب اچھے لوگ ہیں. ایک دائی اور بھی ہیں, دعوت کا کام جماعت اسلامی کے بینر سے ہوتا ہے. ان کے سب کے انداز الگ ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے. کیوں الگ ہیں؟ جسے ان میں سے جو جسے احسن بہترین سمجھ رہا ہے اس طریقے سے کر رہا ہے, وہ اس کے نظر میں وہ بہترین ہے. تو احسن جو سب سے اچھا ہو تو وہ اس کے اوپر ہیں.
تو پھر ان میں احسن کون سا ہے؟ جب قرآن احسن کہہ رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا کہ جماعت اسلامی والا احسن یا مولانا وحید الدین خان صاحب والا احسن یا مولانا کلیم صدیقی صاحب والا احسن یا سید اللہ طارق والا احسن. قرآن نے جب احسن کہا تو ان میں احسن کون ہے؟ اور بھی بہت سے تھے، میں نے چند نام لے دیے. احسن وہ نہیں ہے جو مجھے اچھا لگ رہا ہے. احسن وہ ہے جسے آپ بات کر رہے ہیں اسے اچھا لگے، تب احسن ہوا. دلیلیں ہوں لیکن اسے اچھا لگے. حسن سب کو اچھا لگتا ہے، تو بات ایسے کرو گے کہ اسے اچھا لگے. یہ حجت پوری کرنا ہے. ہم نے تو کہہ دیا، ہم نے بلاغ، ہم نے پہنچا دیا. یہ پہنچانا نہیں ہے تو منہ پر مار دیا. پہنچانے کی تفصیل بھی کچھ آپ کے سامنے آئی تھی، اس لیے میں اس میں نہیں جا رہا. دیکھ، نفرت میرے استاد، اس لیے کہ وہ آیت کا تذکرہ بھی یہاں کم از کم 2 علماء حضرات کے ذریعے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا، وہ آیت کا حوالہ دیا، وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ تُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. یہ 2 جگہ آئی الگ الگ تھوڑے سے الفاظ سے. اپنی تڑپ تڑپ کر جان دے دو گے نبی، اس لیے کہ یہ ہم کے پیغام کو نہیں مانتے. اس غم میں میرے استاد مولانا شمس عثمانی استاد محترم، وہ ہم سے کہتے تھے کہ تڑپ کے سلسلے میں جب تک تڑپ نہیں ہوگی قومیں نہیں بدلیں گی. بچے کی پیدائش تب ہوتی ہے جب درد ہوتا ہے، اور اگر پینز نہیں ہو تو پینز کے انجیکشن دینے پڑتے ہیں. نہیں تو ڈر ہوتا ہے کہ بچہ کو نقصان پہنچ جائے گا، مردہ پیدا ہوگا، تو پینز کے انجیکشن دیے جاتے ہیں. کہ جب تک تمہارے دلوں میں درد نہیں ہوگا قومیں بھی پیدا نہیں ہوں گی. یہ درد رہ ہوگا. یہ خالی کوئی صرف کوئی میکینیکل چیز ہے، مشینی کی یہ کیا یہ کہہ کر ہم آ گئے تھے، یہ دے کر آ گئے تھے. اس درد کے ساتھ میں تو کچھ ہوگا جب اس کا اسوہ آپ کے سامنے بار بار آیا. دیکھیے، نفرت کی پہلی سزا اپنے آپ کو ملتی ہے سب سے پہلے. جس سے کر رہے ہیں معلوم نہیں، شاید نہ مل سکے اسے، ہو سکتا ہے آپ کچھ نہ بگاڑ سکے، اس کی وجہ سے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوئی کسی دوسرے کے عمل کی وجہ سے. سب سے پہلی سزا جیسی پیدا ہوئی آپ کو ملنی شروع ہو جاتی، اسی لمحے سے آپ اپنے آپ کو گھلانا شروع کر دیتے. ایسی اس نفرت کو تو چھوڑیے، غصے سے میں پیدل جا رہا ہوں، ایک بائک والا پیچھے کا ہلکا سا ہینڈل ایسی ہوتا ہوا نکل گیا، کوئی چوٹ ووٹ نہیں آئی، چھوتا ہوا نکل گیا. اب کڑکڑا رہا ہوں کھڑا، 2-4 مغلظات بھی کہہ دی، دیکھ کے نہیں چلا تھا. وہ تو پتہ نہیں کہاں گیا، اس نے سنی بھی نہیں، جسے بکی تھی معلوم نہیں کہاں جا چکا. میں اپنا خون جلا رہا ہوں یہاں پر کھڑا ہو. ارے چوٹ بھی آ گئی ہوتی تب اس کا علاج کرتا، اپنا خون کیوں جلاؤں؟ تو یہ پہلی سزا غصے کی آپ کو خود ملنی شروع ہوتی ہے. اس میں سے بعض کو تو آپ کے غصے سے شاید کوئی نقصان پہنچ سکے، اور بعض کو نہیں پہنچے گا. بعض کو آپ کی نفرت سے شاید کوئی نقصان پہنچ سکے، بہتوں کو نہیں پہنچے گا، لیکن سزا آپ جھلستے رہ جائیں گے. آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں اس صورت کا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ نامراد اور ناکام ہو گیا، اس کا مال کمائی کچھ بھی کام نہیں آئی، اور آگے کہا اس کی زوجہ کی زندگی بھی بیکار ہو گئی، خان کی زندگی بھی برباد ہو گئی. صحیح ہے، سچا واقعہ ہے، تبھی نادل ہوئی تھی یا ہوئی ہوگی یہ صورت. لیکن قرآن ہر زمانے میں آپ سے کلام کرتا ہے. یہ صرف یہی نہیں کہ کوئی تاریخی واقعہ بتا دیا، اور قرآن نام نہیں لیتا، سوائے حضرت زید کے کسی کے نام نہیں آئے غیر انبیاء میں سے. ابو لہب اس کا نام نہیں تھا تو نام نہیں لیتا. ابو لہب اس کا کنیت تھی، اور کیوں تھی کنیت پڑتی ہے، کچھ خاص انسان کی پہچانیں ہوتی ان سے. اس کا منہ لال بھبو کا تھا، لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، اس لیے یہ پڑ گیا تھا ابو لہب اس کا نام. تبت یدا ابی لہب. ہاتھ ٹوٹنا فزیکلی نہیں ٹوٹے تھے، ایسے نہیں تھے کہ ہاتھ ٹوٹ گئے تھے،
ہاتھ ٹوٹنا جو ہے وہ تو کنایا ہے کہ صلاحیتیں ختم ہو گئی. ہاتھوں سے انسانوں کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے دونوں. اب اتنا سا کر لیجئے, آپ سے خطاب ہے, وہ صحیح ہے, سچ ہے, وہ تاریخی واقعہ. اس وقت کیا کہہ رہا ہے قرآن آپ سے؟ یہی کہہ رہا ہے کہ ابو لہب اس کے ساتھ یہ ہوا تھا تب. بہت زیادہ فائدہ نہیں اس سے آپ اس بات کے آپ تک پہنچنے میں. ابو لہب وہ جس کے اندر آگ ہو, وہ آگ غصے کی ہو, وہ آگ عرشیا اور حسد کی ہو, وہ آگ نفرت کی ہو, کسی بھی طرح کی آگ ہو, وہ آگ فرقہ پرستی کی ہو, کسی طرح کی آگ ہو, صلاحیتیں غائب ہو جائیں گی, دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے. یہ بتایا آپ کو جو بتایا, وہ تب نامرادی ناکامی ہاتھ آئے گی. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, جس میں یہ ہوگا اس کا مال ہوگا, مال کام نہیں آئے گا. کمائی ہوگی, کمائی کام نہیں آئے گی. فیملی لائف برباد ہو جائے گی. جیسے سر پر گٹھا اٹھائے ہوئے ہو, جو آگے تصویر کھینچی ہے اس کی زوجہ کی, تو ایسا ہوگا کہ جیسے بوجھ ڈھو رہی ہے کوئی, وہ فیملی لائف برباد ہو جائے گی. آپ سے یہ کہا گیا تھا. یہ نفرت ایک ریئیکشن کے بارے میں گڑبڑ اس نے کی تھی پہلے. ہم تو ٹھیک تھے, چھوڑیے ان اشارے ان الزاموں کو کہ کس نے پہلے کی تھی. اس کا تو کبھی حل نہیں نکلے گا. دونوں ایک دوسرے کو الزام دیتے رہیں گے. لیکن آپ کہتے ہیں انہوں نے کی گڑبڑ پہلے, ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, ہمارے ساتھ سرکار نے ظلم کیے, ہمارے اوپر وہ فلاں ایجنسیز نے ظلم کیے, ہمارے اوپر اور طرح طرح کے ان لوگوں نے بھی ملیٹنٹس نے بھی ظلم کیے. اب ہمارے اندر یہ تو اس کا بدلہ ہے, اس لیے ہو گیا. یہ تو ریئیکشن رد عمل ہے, ورنہ ہم ایسے نہیں تھے. رد عمل کی نفسیات اگر آپ کے اندر آ گئی تو ایمان والے نہیں ہیں. کلمہ پڑھ لیا ہے ایمان والے ہیں. قرآن کہتا ہے کس درجے تک رد عمل کی نفسیات کو منع کرتا ہے. وَمَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم جو ایک اللہ, ایک ایشور, ایک خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کر رہے ہیں, دوسروں کو پکارتے ہیں, غلط ہے نا. اسلام سے زیادہ کون کہتا ہے غلط ہے؟ لیکن ان میں سے ان دیوی دیوتاؤں کے, ان کے بڑوں کے کبھی نام ایسے مت لینا کہ کسی جگہ اپمان یا توہین محسوس ہو, گالی بن کر لگے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کر تو غلط رہے ہیں, لیکن تم ان کا نام ایسے مت لینا کہ وہ اس سے ان کے دلوں کو تکلیف پہنچ جائے. فَيَسُبُّ اللَّهَ, کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, معلوم نہیں ہے, علم نہیں ہے انہیں. وہ اپنے سچے خدا کو گالی دینے لگیں گے پلٹ کر, ہے انہی کا. اب آج کا نیریٹو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے کا یہ تھا گھر گھر, ہم گاؤں میں جگہ جگہ, ہمارے تو والنٹیئر سب جگہ جاتے ہیں نا, انٹیریئر ولیجز میں دور دور تک ہندوستان بھر میں. تو ان کو پہلے کا نیریٹو کیا تھا, جو چیزیں سننے کو ملتی تھیں اور اب جو سننے کو ملتی ہیں. تو وہاں پہلے کا نیریٹو یہ تھا کہ اسلام تو بہت اچھا ہے, اور کہاں سے چلا آ رہا ہے, انہی کا تھوڑی تھا. بڑے بڑے, بہت بڑے بڑے اسکالرز اور بہت بڑے بڑے جو ہیں انٹلیکچوئلز, جن کے پاس سے یہ بات چلی آ رہی ہے, اسلام تو بہت اچھا ہے, مسلمانوں کے عمل ٹھیک نہیں. بدل گیا نیریٹو, اب وہ نہیں ہے. اسلام, مسلمان تو ٹھیک ہے, ساری خرابی اسلام میں ہے, انہوں نے بگاڑ دیا ہے ان کو. کب چونکیں گے؟ اس درجے تک آ گئے. اب انگلی آپ پر نہیں اٹھ رہی ہے, یہ لوگ تو ٹھیک تھا کہ اسلام نے بگاڑ دیا ہے, اس لیے کہ آپ نے اسلام کے نام پہ پیش جو کچھ کیا ہے وہ امن نہیں ہے. آپ اپنے لیے امن چاہتے ہیں نا, ہر ایک چاہتا ہے. اگر سوسائٹی میں امن نہیں ہوگا تو آپ امن سے نہیں رہ سکتے. پورے سماج میں اگر امن نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا آپ کو بھی امن. آپ کو سماج میں بھی امن پیدا کرنا ہوگا. اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کچھ
ترکیبیں وہ نکال لے جس سے آپ کی زندگی میں خالی امن آ جائے. وہاں کارٹون بنایا تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم, اب جان لے لیں گے. دن رات کارٹون جو آپ بناتے ہیں, مسلمان بناتے ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ یہ کارٹون ہی تو ہیں جو بنائے جا رہے ہیں کہ جب پیش کیا گیا جس کی بنیاد پر جنہیں دیکھ دیکھ کر وہ یہ کہنے لگے کہ اصل خرابی پرابلم اسلام میں ہے, اصل پرابلم قرآن میں ہے. یہ اپنی زندگی جو دکھائی نا, یہ سب کارٹون ہے. اور یہ بتا کر دکھائی یہ اسلام ہے, یہ کہہ کر ہوتی ہے کہ یہ اسلام ہے. خود جتنے کارٹون بنائے اس کا کچھ نہیں. نوپور شرما نے یہ کیا. اب اس کے بارے میں اسے بھی کوئی اگر ذرا بھی اچھا کہے گا اسی کو مار دیں گے جان سے. آپ اپنی قوم کو مار رہے ہیں جان سے, اپنی ملت کو مار رہے ہیں, آپ اللہ کے کلام کو جان سے مار رہے ہیں. اور استغفر اللہ, آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائف لیس کر رہے ہیں. ان کے پاس سے ایک یہودی گزرا, میں پاور کے دنوں کی بات کہہ رہا ہوں, مکی زندگی کی نہیں کر رہا. تو بار بار آیا تھا ہی, تو مکی زندگی میں یہ تھا وہ تھا. جب میجورٹی بھی تھی اس نے السلام علیکم, سلام کا مطلب سلامتی اور سام کا مطلب مر جاؤ, موت آئے تمہیں. صاف سنا صحابہ نے, وہ شاید انٹرپریٹ اگر پکڑا جاتا تو یہ کہتا کہ میں نے تو سلام کہا تھا. صحابہ نے صاف سنا, کہا یا رسول اللہ گردن اڑا دیں. فرمایا کہ تم وعلیکم کہہ دو بس. ارے اس کو صفائی دینے کا موقع نہیں ملتا, ہی جا کے گردن اڑا دیتے. وہ تو بات کو کہتا, چاہے جھوٹ بولتا کہ میں تو سلام کر رہا تھا. اس نبی کی امت ہے آپ. منہ پر کرتا ہوا گیا تھا یہ, فیس پر جب پاور تھی. انہوں نے فتح مکہ آپ کے سامنے آ چکی, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. فتح مکہ, حدیبیہ, ان سب کے مثالیں آ چکی آپ کے سامنے کہ کیا کردار اور کیا نمونے تھے, کہاں بدلہ لیا تھا, کس سے لیا تھا. ذرا سے آنکھوں میں نیند آ گئی. آ رہے تھے ایک جگہ, ایک مہم سے, صحابہ ادھر ادھر بکھر گئے, اس لیے کہ کیکروں کے جنگل تھا کانٹے دار, تو اس میں سب ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتے تھے, الگ الگ دور تک بکھر گئے تھے. ایک جگہ تھوڑے فاصلے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھوں میں نیند آ گئی, آرام فرما رہے تھے, تلوار لٹکا دی تھی. وہاں آ گیا ایک جو زندگی کا دشمن تھا, تلوار اٹھائی اور پھر آواز دی. اس نے کہا اب تو تلوار میرے ہاتھ میں, تو آواز بھی دے لی, ویسے ہی نہیں چلا دی. تو اٹھے, تلوار تان کر کہا بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے. میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, ایک ایک لفظ کے ساتھ میں نہیں, ہے واقعہ حدیث. کہا آپ کون بچا سکتا ہے تمہیں مجھ سے. اس کی آنکھوں میں آنکھیں میں ڈال کر انگلی سے اوپر اشارہ فرمایا, زندگی موت تمہارے ہاتھ میں نہیں. اللہ, ہاتھ اٹھائی, انگلی اٹھائی. اس کی بات وقت کی بات ہے یا جیسی بھی کچھ, مروب بہت ہو گیا, ہاتھوں میں لرزہ چھا گیا, گر گئی ہاتھ سے تلوار. بڑھ کر اسے اٹھایا, پھر پوچھا کہ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے میرے ہاتھ سے. میں اس نے کہا کہ آپ. تو پھر کہا, پوچھا کہ اچھا کیا اس کی گواہی دے سکتے ہو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. کہا نہیں, یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کے خلاف آئندہ کبھی آپ کے اور ساتھیوں کے خلاف میں نہ کہیں شامل ہوں گا, نہ کبھی ہاتھ اٹھاؤں گا کسی جگہ سے, نہ کسی کی حمایت کروں گا. یہ کروں گا, اس کے وعدہ کر سکتا ہوں. جانے دیا, صحابہ کو بلا لیا تھا, بیچ میں بیٹھا تھا, سب آ گئے تھے. اس نے تلوار اٹھائی تھی اور مارنے جا رہا تھا. وہ تو تھا نا واجب القتل. اس آدمی نے اپنے قبیلے میں جا کے کہا کہ دنیا میں سب سے اچھے انسان سے آج مل کر آ رہا ہوں. میں کتنے سناؤں واقعات یہاں, تو اس کا وقت نہیں ہے. یہ جتنا ہے اس کے اندر اس کی گنجائش یا وقت نہیں ہے. تو ابھی ایک آیت اور آپ کے سامنے آئی تھی, سورہ انفال کی آیت, مولانا مظفر صاحب نے پڑھی تھی, اور اس کے بارے میں بہت اچھا آپ کو تشریح کی تھی, بہت اچھی. وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ, نہیں آپ نے پروفیسر صاحب نے پڑھی تھی. وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, جس میں بھی مجھے یاد نہیں. وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا آیت کا حصہ ہے. اگر تمہاری طرف کوئی
پیس کا آفر بھیجے, صلح کا پیغام بھیجے, تو تمہیں قبول کرنا ہے میدان جنگ میں بھی. کب بھیجے گا کوئی پیغام؟ جنگ کے میدان میں. پیغام کب بھیجے گا؟ وہی حملہ آور تھے, حملہ انہوں نے کیا تھا, ان کی وجہ سے جنگ ہو گئی. اب وہی پیس کا پیغام بھیج رہے ہیں, یا صلح کا, یا ایگریمنٹ کا, یا یدھ ویرام کا, جنگ بندی کا. تو یہ کب کریں گے؟ جب دبرے ہوں گے نا. اور تو کوئی سچویشن بالکل کلیئر کٹ اپنے ذہن میں بھی آتی ہے کہ یہ جو بات ہے, پھر اس کے بعد تو پھر سازشیں کریں گے. بھائی اس وقت دبرے ختم کر دو. کہا نہیں, قبول کر لینا. اس کے آگے چونکہ فطری بالکل بات ہے, تو اس کے آگے اسے بھی سمجھا دیا. یہ میں یہ اس کے آگے کی بات کہنے والا تھا کہ اور پوری کر دوں. اگلی آیت میں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, اگر ان کا ارادہ تمہیں دھوکہ دینے کا ہوگا, دھوکے سے انہوں نے پیس کی بات کر لی. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, اللہ کو کافی سمجھنا اپنے لیے. نہیں دے پائیں گے, دھوکے سے تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دیں گے, گارنٹی ہے. لیکن پیس سے مت ہٹنا. میدان جنگ میں بھی اگر وہ آفر کریں, اور دب کر آفر کریں, تب بھی اس دین کو دہشت بنا کر رکھا جا رہا ہے دنیا کے سامنے. اس دین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کو بگاڑ رہا ہے. تو کہیں مسلمان بگڑ رہے ہیں سچ مچ, دین کے نام پر بگڑ رہے ہیں, قرآن کے نام پہ بگڑ رہے ہیں, تو پھر وہ یہ کیوں نہیں کہیں جو کہہ رہے ہیں؟ اب آپ کو اسے ڈیفینڈ کرنا ہے, چھوڑیے اپنے آپ کو بچانے کو. اور اسے بدلنے کے لیے آپ کو اپنا ایٹیچیوڈ بدلنا ہوگا. میں نے ایک سے زیادہ بار بہت موقعوں پر یہ بات سنی کہ مجھ سے کہی جاتی ہے, کہیں خوب باتیں کر لیتے ہیں, بڑا آسان ہوتا ہے یہ سب کہنا کھڑے ہو کر. آپ کے گھر میں آپ کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے کچھ؟ آپ نے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھے ہیں لوگوں کو, آپ نے نہیں دیکھا ہے, تو پھر کھڑے ہو کے خوب کہہ دیں گے اسٹیج سے میں نے نہیں دیکھا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا, ایک بار نہیں بہت بار دیکھا تھا. آل یاسر سے ان کو جو کچھ دیکھا, جو ان کے ساتھ میں ہوا, آل یاسر کے ساتھ میں, سمیہ کے ساتھ میں جو کچھ ہوا, حضرت یاسر کے ساتھ میں جو کچھ ہوا, عمار کے ساتھ جو کچھ ہوا, بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا, خباب کے ساتھ جو کچھ ہوا رضی اللہ عنہم, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. جا رہے ہیں قریب سے, وہ جس کا دل ان کے لیے تڑپتا ہے, جو ایمان نہیں لائے کہ تڑپ کر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے, ان کے لیے نہیں تڑپا ہوگا جن کی وجہ سے ان کے اوپر مصیبتیں آ رہی تھیں, جن کی وجہ سے ان کی پیٹھ سے چربی جو ہے نکل آئی تھی اور ان کو گھسیٹا جا رہا تھا. ان پر نہیں تڑپتا ہوگا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آواز دی قریب سے گزرے, برداشت نہیں ہو رہا. کہا آل یاسر صبر کرو, آئے گی اللہ کی مدد, آئی. تو میں نے تو نہیں دیکھا, انہوں نے دیکھا تھا. آپ کس کے امتی ہیں؟ کہاں سے لائے ہیں اپنی عقلوں کے فیصلے؟ نیریٹو بتا رہا تھا نا, میں بدل گیا. ہم فیس کرتے ہیں لوگوں کو, گاؤں جگہ جگہ ہمارے لوگوں کو, تو ہمیں عوام کی ہر جگہ کی سننے کو ملتی ہے, مسلمانوں غیر مسلموں سب کی. اور یہاں کشمیر میں نہیں, اس ہندوستان میں جہاں واقعی بہت نفرت چاروں طرف پھیل گئی, ہندوستان کے ان علاقوں میں نیریٹو بدل گیا. کہ پہلے کہتے تھے, سائیکل کا پنکچر ڈھونڈنے والا کہتا تھا, پڑھا لکھا ہو جاہل ہو کوئی بھی, وہی ایک, اسی کو گاڈ کہتے ہیں, اسی کو اللہ کہتے ہیں, اسی کو ایشور کہتے ہیں. نیریٹو بدل گیا, آپ کہہ رہے ہیں نہیں مسلمانوں کا اللہ الگ ہے, ایشور ہندوؤں کا الگ ہے. یہ آپ کی وجہ سے بدل گیا. کم از کم اتنے پر تو تھے, توحید اتنی تو تھی. یہ اور دور چلی گئی. ذمہ دار کون ہے؟ جو یہ کہتے تھے کہ ہاں وہ ایک ہی ہے, وہی اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں, اسی کو ایشور کہہ رہے ہیں, یہ سب مانتے تھے, سب اپنی زبان سے کہتے تھے. آج یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا اللہ الگ اور ہندوؤں کا ایشور الگ. اسے آپ کو دیکھنا ہوگا کیوں کہہ رہے ہیں. امن آپ کو سماج میں پیدا کرنا ہے, سوسائٹی میں پیدا کرنا ہے, ورنہ آپ, میں کہہ چکا تھا ابھی دوبارہ دہرا رہا ہوں, ورنہ آپ امن سے نہیں رہیں گے. سلامتی اپنے لیے چاہتے ہیں, دوسروں کو سلامتی کی ضمانت دینی ہوگی, ورنہ آپ بھی سلامت نہیں رہیں. میں بہت صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں, چاہے یہاں پولیس ہو, چاہے انٹرنیٹ کے لوگ ہو, چاہے آرمی ہو, اور چاہے انٹیلیجنس کے لوگ ہو,
ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरएसएस अल्लाह की ताकत से बड़ी है? आप कहते हैं बड़े नफरत करते हैं हमसे, सब दुश्मन हैं, इनकी ताकत अल्लाह की ताकत से बड़ी है। तो फिर ये जो कुछ आपके साथ हो रहा है, या उनकी वजह से अगर आप समझते ज्यादतियां होती हैं, ये अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, ये आपकी गलतियों की वजह सजा दी जा रही है, इसे ठीक करिए। तो ये हमें ये सब कानूनी बातें हैं कि साहब वो यूं करें और हम ऐसा करें, ये कानूनी बातों से अलग हटकर आपको अपने दीन पर रहना है ना, वरना आपको इसका हिसाब देना होगा कि आपने इस तौहीद का ये जो बहुत ही एक मौहूम सी चीज थी, इसको भी घेर दिया आपने, इसके चिथड़े उड़ा दिए, इसको और दूर कर दिया आपने, रद्द अमल अपने अंदर रिएक्शन पैदा किया, मना किया था, और आपने इल्जाम मुसलमानों पर था, अब आपने उंगली उठवा दी इस्लाम और कुरान पर। उन्होंने नहीं किया, आपने करवाया, हमने करवाया। तो अब कुछ नया लिखना है आगे के वक्तों के लिए, वरना वक्त आपके पास बड़ा थोड़ा रह गया है। ये भी बहुत साफ बता रहा हूं खुलकर, वो जानते हैं और दूसरे लोग आप शायद नहीं जानते, बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है, इसमें समझ जाइए। इसलिए कि हमसे कहते हैं ना, बहुत खुलकर हमारी साफ बातें होती, मुझसे तो होती हैं, वीएचपी के बहुत अच्छे अच्छे ओहदेदारान से बैठकर बहुत ओपन बातें होती हैं, और हमारी फील्ड में जो लोग जाते हैं वहां से, वहां पर आम हिंदू प्योर वो हमारे जो लोग फील्ड में जाते मोहब्बत का पैगाम देने के लिए, उनसे खुलकर कहते हैं लोग, आपके कानों तक नहीं पहुंचती ये बातें जो हमसे खुलकर कही जाती हैं, बैठकर आप दोस्ती के अंदाज में कही जाती है। मैं वो सुना हूँ जो एक बार नहीं जगह जगह कही गई, अभी करीबी दौर में खून की नदियां बहने वाली हैं, ब्लड बात होगा, और उसके बाद कहते हैं आप लोगों के लिए नहीं, आप मुतमईन रहना। क्यों कहते हैं? हमने कोई पूजाएं की जाकर? हमने ये अवाम कहते हैं, आम लोग, गांव वाले कहते हैं, आपके लिए नहीं। हमें क्यों कहते हैं ये? मैं 5 वक्त की नमाज, अगर मैं उनके यहां मंदिर में होता हूं तो कहता हूं मुझे नमाज पढ़नी है, तो हमारे लिए एहतिमाम करते हैं। ये करते थे ना सबके लिए। आपको नमाज पढ़नी थी, ट्रेन के अंदर जो करीब बैठे होते हैं, गैर मुस्लिम भाई बैठे होते थे, हटकर खड़े हो जाते थे एक तरफ, हाँ नमाज पढ़िए। ये होता था आप सबके साथ में, तो आपने देखा है नहीं देखा है? अब ये कहते हैं यहां मैदान में नहीं होगी, वो मैदान जो कहीं इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, नहीं पढ़ने देंगे नमाज यहां, इसलिए कि ये कैसे यहां पे नमाज पढ़ ली, और नहीं पढ़ने देंगे। क्यों ऐसा क्यों हो गया? ये वही तो जो खड़े हो जाते थे एक तरफ। ये सब बातें आपके इसकी सोचने की है कि ये क्यों हो गया। वो ये उनके अंदर जो तब्दीली आई, वो हम आपकी तब्दीली, आप लगातार उस तरफ बढ़ते चले गए। पहले भी थे जहां, अब मजबूर हो गए, वो सब कुछ उनके जहन में जो कुछ आया वो आया जो अब आपको नुकसान पहुंचाने जा रहा है, अब बदला मिलने जा रहा है। और फिर ये क्यों कहते हैं, हमें क्यों सिंगल आउट कर देते हैं कि ना आपके लिए नहीं, आपके कुछ लोगों के लिए भी नहीं। एक बच्ची आई मेरे पास, 1-2 दिन रही घर में, इस्लाम कबूल कर लिया है, कुछ भी नहीं जानती थी इस्लाम के बारे में, नाबालिग भी थी, मेजर भी नहीं थी। जिसके साथ आई थी वो इस इंटरेस्ट में लाए थे कि मेरा निकाह हो जाए इससे। तो जब जानती नहीं कुछ भी जब नहीं जानती, तो ये तो ईमान में तो आई नहीं थी। मैंने वहाँ पर उनको फ़ोन किया, मेरे दोस्त हैं वहाँ के वीएचपी के जो सबसे बड़े हैं, दोस्त का मिलने वाले नहीं है, खाली मुझे तकलीफ होती है तो उनको बहुत दुख होता है किसी भी तरह की। मेरा नाम लेके पता नहीं कितने लोग जाके ऐसे ही झूठे जाके कुछ करा लाते उनसे। मैं कहता हूँ ये भाई मैंने नहीं भेजा था, आप पूछ क्यों नहीं लेते मुझसे फ़ोन करके? बोले अरे आपका नाम लेते इतना काफ़ी है, मुझे नहीं पूछना है, करा के कोई ले गया तो हो जाने दो। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया,
نے کہا دیکھو ایسا کیسے, اور دیکھو اس بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے, اطلاع دے رہے ہیں. تو میں اس لیے کہ یہ غلط ہے. کہیں پر وہ لوگ جو ایمان کے اندر قبول کرتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں ان کو دکھ پہنچتے ہیں, ہم ان کے لیے کیس لڑتے ہیں, ہم انہیں اپنے گھر میں رکھتے ہیں. لیکن وہ سچ مچ انہوں نے قبول کیا تھا, اس کے بعد دکھ دیا جا رہا ہے. یہ اسے اسلام قبول کرنا نہیں کہتے. تو وہاں وہ لوگ جا کے کوتوالی میں بیٹھے, ان کی ٹیم تھی پوری. میرے گھر سے پولیس آئی تھی, میں نے اطلاع کی, پولیس آئی. اب وہ پولیس اس چکر میں تھی کہ یہاں پر ان کے ساتھ لڑکی ایک برآمد ہوئی ہے. اب اطلاع تو میں نے کی تھی, لڑکی ایک برآمد ہوئی ہے, اب یہاں سے بہت کچھ ہو جائے گا. تو وہ لوگ وہاں جا کر بیٹھے بات کر. تو انہوں نے کہا دیکھیے یہ سب کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا بیان تو ہمیں لینا ہی ہے. مجھے فون کیا کہ یہاں آ جائیے کوتوالی. میں نے پھر پوچھا کہ وہاں بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا ارے آپ یہاں پر آ گئے تو پھر ہم کس لیے ہیں, ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں بچی اگر آپ کو آنا پڑ گیا تو پھر بہرحال وہ ایک انسپکٹر آئے, میرے آفس میں بیٹھے, انہوں نے میرا اسٹیٹمنٹ لیا, چلے گئے. مطلب معاملہ رفع دفع ہو گیا. میں اس کے بعد کی بات بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں سنایا آپ کو. میں نے شکریہ کا فون کیا, کہنے لگے ارے شکریہ, یہ تو آپ کی بات تھی. آپ کی ٹیم کا کوئی بھی ہو, وہ کہیں کسی پریشانی میں پھنسے تو ہم سب کوتوالی میں بیٹھے ہوں گے. ہم نے کہیں اپنے دین پہ کمپرومائز کیا کیا؟ کسی اپنے نماز روزے کسی ایمانیات پہ کوئی مفاہمت کی ہے؟ لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائیے. ہماری ٹیم وہاں پر ہے جہاں امرناتھ یاترا کو لوگ جا رہے ہیں, کیمپ لگا ہوا ہے, میڈیکل کیمپ بھی لگا ہوا ہے, وہ بھی لگی ہوئی ہے. میں تو کھڑے کھڑے چلا جاؤں گا, وہ لوگ کام کر رہے ہیں. ان کو اللہ اجر دے, بہت کام یہ کرتے ہیں کہ میرا نام ہو جاتا ہے. تو وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر اور نفع پہنچا رہے ہیں, اور پھر ان کو کچھ بدلے میں ملتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ملتا. ایک امیج ہے درست ہوتی ہے. یہ اسے کر کے تو دیکھیے نا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے یقین دہانی کرائی ہے آپ کا ایمان قرآن میں. اس نے کہا قرآن میں کہ تم ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. یہ جو بیلنسڈ کوئی عمل اور اس کا الٹا عمل, یہ برابر نہیں ہوتے. نیکی بھلائی اور برائی برابر نہیں ہوتے. ادفع باللتی ہی احسن, کوئی برائی کرے بھلائی سے, یہ تو قرآن نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. دونوں کی بات آ رہی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ سچی کتابوں میں ہے اور بالکل سچ ترین کتابوں میں, اور حق ہے. میں ابھی اس پر آتا ہوں بات کو. ایک بار میرے استاد محترم مولانا شمس عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, فقیر آدمی تھے, میرے گھر آئے. فرسٹ فلور پر رہتا ہوں. ناک کیا, میں نے کھولا, سلام کیا, آ کر بیٹھ گئے. ایک سیکنڈ نہیں رکتے تھے, فوراً مطلب کی بات. اور مطلب کی بات میں کبھی آج میں جتنے عرصے ساتھ رہا, کوئی دنیا کی کبھی بات ہی نہیں کی. انہوں نے مجھ سے بولے ایک حدیث ہے, میں نے یاد کر لی, تم بھی یاد کرو. پڑھی انہوں نے پوری, 3-4 بار پڑھوائی مجھ سے, یاد ہو گئی. سلام علیکم, اٹھ کر چلے گئے واپس دروازہ کھول کر. یہ کرنے آئے تھے خالی. اس کی پہلی 3 باتیں سنا رہا ہوں. میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے رب کا حکم ہے, مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. آیا تھا تذکرہ یہاں پر بھی اس کے ایک حصے کا. جو مجھ سے کٹے میں اسے جوڑوں, جو مجھے نہ دے میں اسے دوں, اور جو میرے ساتھ زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے. وہ تو ان کی زندگی وہی تو تھی جو قرآن نے کہا تھا, اس سے کہیں الگ ہوگی. تو قرآن نے یہ بات کہی, ادفع باللتی ہی احسن, بھلائی سے دور کرنا, بری جو تمہارے ساتھ جو برا عمل ہو سے تم اچھا سلوک کرنا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر تمہارا یہ کام اگر کرو گے تم, تو جو جن سے دشمنی آ گئی تھی وہ دشمن جو ہے وہ تمہارے اچھے دوست بنیں گے. خالی دوست نہیں, جگری دوست بنیں گے. ایمان ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی بات پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. تب یہ حوالے دیتے کہ نہیں یہ یہاں پر, یہ تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ گردن اڑا دو جو انہیں برا کہے, نہیں کہا تھا. 2 واقعات ہیں خالی پوری تاریخ کے اندر, باقی 8 جھوٹے ہیں جتنے 10 آتے ہیں.
جس کا دل چاہے آ کے مجھ سے بیٹھ کے بات کرے, میں سندیں دکھا دوں گا. صرف 2 ہیں جن کو کہا تھا کہ جہاں ملے مار دینا, کعب بن اشرف اور ابو رافع. یہ اسٹیٹ کے مجرم تھے, مکے کے لوگوں کو اور ان کو آرگنائز کر رہے تھے جنگ کے لیے, خیبر کے یہودیوں کو, اور مختلف جگہوں پہ بار بار اسی پہ ساری چل رہی تھی کہ یہ سب بڑا جتھا عرب کا بن جائے ان پر حملہ کرنے کے لیے. یہ ایک آدمی ذمہ, یہ جنگ احد سے پہلے یہ کعب بن اشرف کر رہا تھا, اور جنگ خندق سے پہلے یہ کر رہا تھا ابو رافع. یہ جہاں ملے مار دو. یہ فتنے کے جواب میں تھے. قرآن نے کہا الفتنہ تو اشد من القتل, یہ قتل سے زیادہ بھیانک چیز ہے یہ فتنہ. اس جرم میں ان کو کہا گیا تھا, اس پر نہیں کہا گیا تھا کہ وہ کہیں برا کہہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. برا کہنے کی تو میں نے آپ کے سامنے ابھی مثال دی نا, وہ مثال آ گئی نا عبداللہ بن ابی والی. یہ بھی آ گئے کہ وہ کہہ کر گیا, ان کا چھوڑو, آپ قرآن کی سن لیجیے. قرآن نے کہا کہ الذین یخوضون فی آیاتنا, ہماری آیت کے آیات کے بارے میں کج بیسی جو لوگ کرتے ہیں, فاعرض عنہم, بچ کر نکل جاؤ ان سے. اور اس کے آگے کی بات ایک دوسری آیت میں بھی ہے, حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری, جب تک وہ کسی دوسری چیز میں ملوث نہیں ہوتے باتوں میں, تب تک بچ کر نکلو. اور دوسری جگہ کہا سورہ نساء میں, مذاق اڑا رہے ہو کیا این یکفروا بہا, ہماری آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, ویستہزأ بہا, اور استہزاء کیا جا رہا ہو, کفر کیا جا رہا ہو, اس سے استہزاء کیا جا رہا ہو, فلا تقعدوا معہم, اٹھ جاؤ وہاں سے جہاں یہ ہو رہا ہے. پھر دوبارہ بھی یہ منع نہیں کیا کہ ہمیشہ کے لیے پھر آنا ہوگا, اس لیے کہ تمہیں ان کا پیغام بھی پہنچانا ہے, ایسے تھوڑی کہ ان کو کاٹ دیا تم نے. قرآن تو آپ سے ہی کہہ رہا ہے کہ اتنے سمپل سولوشن سے آپ کہتے ہیں گردن اڑا دو. تو یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں, کون پھیلا رہا ہے, کس نے دین کے نام پر دی ہیں یہ آپ کو؟ بہت سی چیزیں غلط دے دی گئی ہیں. تو اب کچھ چیزوں کو ٹھیک کیجئے. ہمارے جو ریئیکشنز جاتے ہیں وہ نہیں ہے جو اسلام چاہتا ہے, وہ نہیں ہے. اور آخری صرف میں اتنا اور بتا دوں, اس لیے کہ ادھوری چھوڑ دی تھی میں نے. یہ تو کہہ دیا تھا کہ نمازیں نہیں ہو رہی ہیں آپ کی, وہ ہے روحانیت, جس کا یہ بھی میرے استاد گرامی فرماتے تھے کہ ضابطے کا تعلق تو ضروری ہے. رولز, کیسے نماز, کب رکوع ہو, کب سجدہ ہو, اس کی کیفیتیں کیا, یہ رولز ہیں. ضابطے کا تعلق تو ضروری ہے, لیکن ضابطے سے اوپر اٹھ کر رابطے کا تعلق رکھو, یہ روحانیت ہے. وہ ضابطے ضروری ہیں, ادھر وہ گمراہی میں نکل گئے جو کہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہو گیا اور ضابطے چھوڑ دیے انہوں نے. تو اس کے بعد ان کا رابطہ تو یہاں سے ہوگا, کس جگہ ہوگا, کبھی محسوس کیا اسے اپنے ساتھ؟ اللہ سے محبت کی بات ہوتی ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے زیادہ اشد, سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں ایمان والے. آپ لوگ کرتے ہیں؟ کہہ دیں گے ہاں کرتے ہیں. محبت کے تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں, سمٹمز ہوتے ہیں. جسے کسی سے محبت ہوتی ہے اس میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے, وہ چین سے نہیں بیٹھتا, اندر ایک بے چینی ہوتی ہے. جسے محبت کسی سے ہوتی ہے, محبوب سے ملنے کا دل چاہتا ہے, یہ محبت کی علامتوں میں سے ہے. اور تیسری بات اب میں کہہ دوں, ملاقات کے بغیر محبت ہوتی ہی نہیں, ملنے ہی سے ہوتی ہے. ورنہ احساس تشکر ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں سنا, اسے ہم محبت سمجھ لیں, نہیں, محبت کچھ اور ہوتی ہے, وہ ملنے ہی سے ہوتی ہے. محبت نہیں تو ایمان نہیں. اور محبت کو ایسی چیز تھوڑی اب میں کہہ کے جا رہا ہوں آپ اس وقت سے کیجیے گا, کوئی بجلی کا بٹن ہے کہ جا کے آن کر دیں. کیسے ہوگی؟ ملنے سے ہوتی ہے. ملیں گے کیسے؟ ملاقات کیسے ہوگی؟ دن میں 5 وقت مل سکتے ہیں آپ, لیکن ملتے نہیں ہیں. جو کچھ کر کے چلے آتے ہیں وہ اس کا جسم تھا. روحانیت تو روح سے آتی ہے. یہ رابطہ قائم کیجئے نا آپ. اگر جب تک یہ اس کی اصل نیت کیا ہے, نیت کرتا ہوں نماز کی, اور 2 رکعت نماز کی کرتی ہوں, اور منہ میرا طرف کعبہ شریف کے. ارے نیت تو یہ تو ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو دل میں یہ ہے ہی نہیں کہ فجر کی پڑھنے جا رہا ہوں, یا 2 پڑھ دوں گا, 2 رکعت پڑھ دوں گی, 4 ہی پڑھیں گے. تو یہ تو نیت زبان سے ادا کرنی ضروری نہیں ہوتی. نیت اس کی ہے انی وجہ تو وجہ